अस्सलाम वालेकुम सामाइन, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद और आज एक बार फिर आपके इस यूट्यूब चैनल पे एक नई किताब, एक नई वीडियो और एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूं। सामाइन, सबसे पहले आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को पजीराई बख्शी और आपकी बदौलत ये चैनल ग्रोथ भी कर रहा है। आज की ये किताब बोतीका, अरस्तू ने क़ब्ल मसीह में ये किताब पोएटिक्स के नाम से तख्लीक़ की थी और आज ये तर्जमा आपके सामने मेरे हाथ में है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने इस किताब का बोतीका के नाम से उर्दू में तर्जमा किया है और ये किताब आज जो है वो हमारे पास है और ये किताब फ़िक्शन हाउस से पब्लिश हुई है। ये किताब एक नायाब किताब है। इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पे अदब से शगफ़ रखने वालों के लिए तो इसके अंदर बहुत कुछ है। तो आइए देखते हैं इस किताब के अंदर क्या है। मोहतरम सामाइन, इस किताब में अरस्तू ने शायरी के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे लिखा है, लेकिन हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अरस्तू कौन था और इससे पहले क्या था। यूनान की तसलीस में सुकरात, अफलातून और अरस्तू को एक ख़ास अहमियत हासिल है। अफलातून जो अरस्तू का उस्ताद था, उसने शायरी के हवाले से अपने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए। अफलातून ने अपनी एक ख़याली रियासत का तस्वुर दिया था जिसके अंदर उसने शायरों को बैन कर दिया था, यानी शायरों के दाखिले को मना कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि अफलातून के ख़याल में शायरी जो है एक बुरी चीज़ थी, यानी शायरी को उन्होंने इसलिए बुरा कहा क्योंकि अफलातून का ख़याल था कि शायरी इंसान के जो सफली जज्बात हैं उनको बरंगेख्ता करती है, यानी सफली जज्बात को उभारती है, इसलिए वो शायरी को नापसंद करता था। लेकिन अरस्तू ने अपनी इस किताब में शायरी को डिफ़ेंड किया है, यानी उन्होंने अफलातून के ख़यालात को एक नया रुख दिया और कहा कि और हमें ये बताने की कोशिश की कि अफलातून ने शायरों को अपनी ख़याली रियासत से बैन नहीं किया था, बल्कि उन शायरों को बैन किया था, उन शायरों को निकालने के लिए कहा गया था कि जो गलत शायरी लिखते थे, यानी ऐसी शायरी जो इंसान को राह रास्त से भटका देती है, ऐसी शायरी। यानी एक तरह से उन्होंने डिफ़ेंड करने की भी कोशिश की अफलातून को और साथ जो है वो अपने तनकीदी नज़रियात भी पेश किए कि शायरी जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है। इस किताब में जो पहला चैप्टर है, या सबसे पहले अरस्तू ने शायराना नुमाइंदगी के ज़राए के हवाले से बात की है। यानी यहाँ पे शायराना नुमाइंदगी के ज़राए के हवाले से बात करते हुए उन्होंने ये बयान करने की कोशिश की है कि हर शख्स शायर नहीं होता, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो इंसान के अंदर हों तो इंसान को शायर बनना चाहिए, यानी कुछ असूल व ज़वाबित कवायद भी होने चाहिए कि जो इंसान को एक बेहतर शायर के तौर पे सामने लाते हैं। दूसरा है शायराना नुमाइंदगी के मौज़ूआत, यानी उन्होंने इस बारे में भी बात की है कि वो कौन कौन से मौज़ूआत हैं जिनको शायरी के मैदान में लाना चाहिए। वैसे तो इंसान ही है कि जिसके अच्छे और बुरे पहलू को पेश किया जाता है, तो इस पे भी उन्होंने बात की है और कहा है कि अगर इंसान का अलमिया या ट्रेजेडी पेश करनी है तो उसको भी जो है वो ऐसे अंदाज़ में पेश करना चाहिए कि इंसान के अंदर तरहम के जज्बात पैदा हों। फिर उसके बाद उन्होंने शायराना नुमाइंदगी के तरीक़ों पे बात की है, यानी वो सारी टेक्निक्स यहाँ पे बयान की गई हैं कि जो शायरी के अंदर बरतनी चाहिए। यानी आपके पास अगर शायराना नुमाइंदगी के मौज़ूआत मौजूद हैं तो आपने उनको इस्तेमाल कैसे करना है, शायरी के अंदर बयान कैसे करना है, उनको बरतना कैसे है कि आपके उसलूब के अंदर नुमायाँ तौर पे एक जिद्दत, एक नयापन पैदा हो। तो यहाँ पे उन टेक्निक से बात की गई है। उससे आगे इन्होंने जो टॉपिक है वो शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा है, यानी शायरी कहाँ से आई, किधर से इसकी जो दाग बेल पड़ी, मुख्तलिफ़ शायरों का हवाला दिया। तो इस तरह से इस टॉपिक में शायरी के आगाज़ व इर्तिक़ा के हवाले से भी बात की गई है। उसके आगे इन्होंने तुर्बिया की इब्तिदा के बारे में और रज़मिया और अलमिया का
ایک کمپیریزن جو ہے وہ بیان کیا ہے، یعنی تربیہ کیا ہے اور المیہ کیا ہے، رزمیہ کیا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک موازنہ، ایک کمپیریزن بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں کی تعریفیں کیا، ان کی خصوصیت کیا ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک تعلق ہے اگر تو وہ کیا ہے، یا ان دونوں میں سے زیادہ بیٹر جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو یہ ایک المیہ اور تربیہ کا موازنہ ہے۔ اس کے بعد المیہ کی تعریف بیان کی ہے اور اس کی بناوٹ کو بیان کیا ہے، یعنی المیہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا جو ہے مفہوم کیا ہے، اس کی بناوٹ کیسے ہو، یعنی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ المیہ کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ المیہ سے مراد ٹریجڈی ہے، یعنی اگر ایک شاعر یا کوئی بھی ادیب اگر المیہ لکھنا چاہتا ہے، ٹریجڈی لکھنا چاہتا ہے، تو اس میں کیا کچھ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پلاٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ پلاٹ کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، یعنی وہ کون کون سی حدود ہیں کہ جو پلاٹ کے اندر ہونی چاہیے، جن کو فالو کرتے ہوئے پلاٹ لکھنا چاہیے، ان حدود کا ذکر ہے۔ پھر پلاٹ کی وحدت کا ذکر ہے کہ سیریز میں ہونا چاہیے یا سنگل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے شاعرانہ سچائی اور تاریخی حقائق کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ جو شاعر ہے وہ ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو ابھی ہونے ہوں، لیکن جو تاریخ دان ہے وہ ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو ہو چکے ہوں۔ اس لیے شاعر جو ہے وہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے تاریخ دان سے، اس لیے تاریخ دان جو ہے اس کی نسبت شاعر جو ہے وہ بہتر کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد پیچیدہ اور غیر پیچیدہ پلاٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ پیچیدہ پلاٹ سے مراد ہے سادہ پلاٹ، یعنی ایسا پلاٹ کہ جس میں صرف آغاز ہو، درمیان ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ انجام ہو، یعنی یہ تینوں چیزیں مل کے ایک پلاٹ کو ترتیب دیتی ہیں، تو یہ سادہ پلاٹ ہوتا ہے۔ لیکن غیر پیچیدہ پلاٹ سے مراد ایسا پلاٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر صرف آغاز، پیک اور انجام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے درمیان بھی بہت ساری گنجلک باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، حالات و واقعات کہیں دائیں طرف جا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف، کبھی جو ہے وہ ڈاؤن فال ہو رہا ہے، کبھی پیک پہ آ رہا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تکلیف، دریافت اور دردناکی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یعنی تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ واقعات کا دھارا فوراً ایک سمت سے ہٹ کے دوسری سمت بہنا شروع ہو جائے، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ نیک ہے تو وہ فوراً بد بن جاتا ہے، یا بد ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ فوراً دوسری سمت میں چلا جاتا ہے، تو تکلیف اس کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت یہ ہے کہ لا علمی سے علم کی طرف آنا، یعنی ایسا کام کہ اگر ایک کردار جو ہے وہ کسی لا علمی میں پڑا ہوا ہے تو اس کے سامنے فوراً ایک حقیقت کھل جانا، جس کی وجہ سے پورے کا پورا جو ہے وہ آپ کا پلاٹ کی آگے جو ایٹماسفیئر ہے وہ ساری کی ساری چینج ہو جائے۔ اس کے بعد دردناکی ہے، یعنی آپ جس طرح کا پلاٹ پیش کرتے ہیں اس کے اندر ایسے حالات و واقعات پیش کیے جائیں کہ اس کے اندر تکلیف بھی شامل ہو، یعنی آپ کا کریکٹر جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، تو ہی آپ ترحم کے جذبات دوسروں کے اندر پیدا کر سکیں گے۔ اس کے بعد المیہ کے مختلف حصوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جن میں ہے پرولوگ ہے، اس کے بعد ایپیسوڈ ہے، ایگزوڈ ہے اور چورک ہے، تو یہ 4-5 حصے جو ہے المیہ کے، ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ پھر المیاتی عیب کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، یعنی المیاتی عیب سے مراد یہ ہے کہ ارسطو کہتا ہے کہ آپ نے جو کردار پیش کرنا ہے نا، اس میں آپ نے ایسا عیب نہیں رکھنا کہ جس عیب کی وجہ سے آپ کا ہیرو جو ہے اس کی اداکاری یا اس کی جو بھی اس نے پریزنٹیشن کرنی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ترحم کے جذبات پیدا نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کمینے شخص کا جو ہے وہ ڈاؤن فال دکھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ترحم کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ جب آپ ایک اچھے انسان کا ڈاؤن فال دکھائیں گے تو پھر لوگوں کے اندر ترحم، رحم، ہمدردی اور خوف کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ تو یہ ایک المیاتی عیب بھی ہے کہ آپ برے انسان کو مزید برا نہ دکھائیں، بلکہ اچھے انسان کا جو ہے وہ ایک ڈاؤن فال دکھائیں۔
پھر اس کے بعد المیہ کے کردار جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بحث کی گئی ہے، یعنی جو آپ کا المیہ کا ہیرو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو یونان تھا یا اس دور کا جو ادب تھا اس کے اندر پلاٹ کی بجائے ہیرو پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، تو المیاتی یا یہ جو ٹریجڈی کا ہیرو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو یونانیوں کا اور ارسطو کا یہ خیال تھا کہ جو بھی ٹریجڈی کا ہیرو ہونا چاہیے وہ صرف عام آدمی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ایک عام آدمی اگر اس کے ساتھ ٹریجڈی پیش آتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ترہم اور ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو جو ایک ٹریجڈی کا ہیرو ہونا چاہیے وہ کنگ ہونا چاہیے یا کوئین ہونی چاہیے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہائی رینک کی پوزیشن رکھنے والا کوئی شخص ہو، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ صرف ایک سنگل پرسن کا ڈاؤن فال نہیں ہے بلکہ یہ پوری ایک نیشن کا، پوری ایک سوسائٹی کا ڈاؤن فال ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایرر آف ججمنٹ بھی ہو اس شخص کے اندر، اور ہائی رینک بھی رکھتا ہو، اور نائدر گڈ نار بیڈ، یعنی نہ ہی وہ سارے کا سارا اچھا ہو نہ ہی وہ سارے کا سارا برا ہو، یعنی اس کے اندر اچھائی بھی ہو اور برائی کے جذبات بھی اس کے اندر جو ہے وہ کسی حد تک موجود ہوں۔ اس کے بعد دریافت کی اقسام کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے کہ کس کس طرح سے اور کس کس انداز سے ایک جو کریکٹر ہے وہ اگنورینس سے جو ہے وہ نالج کی طرف آتا ہے، یعنی اس پہ کس طرح کے اسرار و رموز جو ہیں وہ ڈرامے کے اندر کھلتے ہیں۔ اس کے بعد المیہ شعراء کے لیے کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں آخر پہ، کہ جو المیہ شاعر ہیں انہوں نے اگر کریکٹرز تخلیق کرنے ہیں، پوئٹری کرنی ہے، تو کس کس طرح کی پوئٹری کرنی ہے ان کے لیے ہدایات ہیں۔ پھر مزید کچھ ہدایات بھی ہیں۔ پھر فکر اور کلمہ بندی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، یعنی فکر جو آپ نے فکر لے کے چلنا ہے، جو تھاٹ آپ دے رہے ہیں ڈرامے کے اندر یا اپنے المیہ کے اندر، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ بھی ایک یونیک سی ہو، ایک ڈیفرنٹ سی ہو، تاکہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ بندی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، یعنی آپ کا جو ڈائلاگ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ چھوٹا ہونا چاہیے یا بڑا ہونا چاہیے، یا اس کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے، ان حوالوں سے بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد لسانیاتی کچھ تعریفیں ہیں، اور لسان یعنی زبان کے علم کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد رزمیہ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ رزمیہ جو ڈرامہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ لکھا جانا چاہیے، کیسے پیش کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد افلاطون کے حوالے سے کچھ اعتراضات بھی ارسطو کے حوالے سے کچھ اعتراضات بھی پیش کیے گئے تھے، لوگوں نے مختلف اعتراضات پیش کیے، تو ان اعتراضات کے جوابات بھی انہوں نے دیے، تو آخر پہ وہ ہے، اس کے بعد ضمیمہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ خوبصورت کتاب اپنے اندر ڈھیروں جو چیزیں ہیں سموئے ہوئے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے علم کا ایک خزانہ ہے، خصوصی طور پہ شاعری کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے یا اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے، وہ یہ اگر وہ اصل کتاب نہیں پڑھ سکتے تو وہ یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب وثیقہ کو ضرور پڑھیں، تاکہ انہیں علم و ادب سے آشنائی ہو، اور شاعری، ڈرامہ، المیاتی کردار، رزمیہ، تربیہ کے حوالے سے بہت سارا علم جو ہے وہ انشاءاللہ وہ حاصل کر پائیں گے۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ اسے ضرور پڑھیں، اور اس کو ضرور دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کریں، یہ فکشن ہاؤس سے مل سکتی ہے آپ کو، اور اس کتاب کو ضرور دیکھیں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، پریس بیل آئیکن، تاکہ آپ کے پاس میری ہر آنے والی ویڈیو ضرور پہنچ سکے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔